बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कल क्या ऐसी बात कर दी एआरवाई के ऊपर कि जी बहुत ही बड़ा एक एक्शन हुआ और पेमरा की तरफ से एक्शन हुआ और एआरवाई को नोटिस इशू हो गया, शो कॉज नोटिस इशू हो गया और इस किस्म की शिकायत आ रही हैं कि जो एआरवाई है वो मतलब है कि ऑफ एयर भी है बहुत सी जगहों में। मुझे नहीं पता पूरे पाकिस्तान में है कि नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों में कि ऑफ एयर हो गया। तो उन्होंने ऐसी क्या बात की और उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि जो कुछ मैंने सुना, जो जो उनकी वीडियो है वो आपने भी सुनी होगी, बहुत से लोगों ने सुनी होगी। मैंने कम से कम इस किस्म की बात कभी टेलीविज़न चैनल के ऊपर नहीं सुनी। मैंने किसी लीडर को इस किस्म से ऐसी बात करते हुए नहीं सुनी, और जिसकी वजह से जो आप देख लें कि पेमरा ने जो नोटिस इशू किया उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि ये सडिशियस है और इस किस्म की कि जी ये तो फ़ौज के अंदर मतलब है कि म्यूटनी बगावत को दावत देने वाली बात है इस किस्म की, कि ये एक इस किस्म की कोशिश है। और उसमें जो मतलब है कि तफसीलात तो ज़ाहिर है आप सब ने वो चूँकि काफ़ी वायरल है वो वीडियो, और जो भी उन्होंने कहा वो सब कुछ आपने सुनी होगी। लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात से ज़्यादा ऐसे लोगों की, ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं जनरली, जो मोस्टली जो जो जिनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो रहे हैं, आप देखें कि वो क्या किस तरह से वो ये बात देखते हैं। और जनरली यही वाली बात कि जी ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे फ़ौज के अंदर बगावत करवाने की एक कोशिश है मुबैना तौर के ऊपर। अच्छा, ये और उसी में फिर जो उनकी शहबाज गिल की जो बात थी उसमें उन्होंने सलीम साफ़ी और मेरा भी एक हवाला दिया, उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन इनिशियली मैं जो बात यही करना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो नोटिस इशू हुआ, थोड़ा सा मैं आखिर में, उन्होंने शुरू में बात की कि लांस नाइक से लेके ब्रिगेडियर तक उन्होंने तासुर इस किस्म किया दिया कि फ़ौज के अंदर इस लेवल के जितने भी लोग हैं वो पीटीआई के लोग हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, और ये और वो उनकी फैमिलीज़ पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, और इस तरह की बात करके तो उन्होंने फिर जो आगे चल के एक मैं पढ़ के चुके, और ये मैं आपको पेमरा के नोटिस में जिस तरह उन्होंने रिप्रोड्यूस किया उस चीज़ को सुना रहा हूँ। आगे चल के वो ये कहते हैं कि मतलब नवाज शरीफ का हवाला दे के, जावेद लतीफ़ का, मरियम सफदर का, कि वो भी कि दोबारा मतलब वो टेक ऑन करेंगे, वो गालियां देंगे इदारों को। फिर आगे वो कहते हैं कि लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए गंद डाल रहे हैं कि सर हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला है हमने हुक्म मिला है, लेकिन आपका, अच्छा फिर आगे अब वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्शियंस, वो शायद ज़मीर की बात कर रहे होंगे, कॉन्शियंस भी है, आपकी वैल्यूज़ भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए पाकिस्तान के शहरी हैं। ये अब अफसरों के कह रहे हैं, देख लें। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, इंसान हैं, आपका कॉन्शियंस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं मेरे अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमज़ोर हो रहा है। मेरा इदारा कौन सा है? ज़ाहिर है आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा, मतलब मेरे अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ है जो हुक्म दे रहे हैं। आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमज़ोर हो रहा है, इदारा मतलब फ़ौज कमज़ोर हो रही है। आप ये भी बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं, आप इससे कभी भी दुनिया की कोई फ़ौज तगड़ी नहीं होती जब तक कि इसके पीछे इसके अवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फ़ौज और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है, आप इसमें तकलीफ़ का बाइस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। हुक्म मानने में ये मानते हैं कि जब बंदा नौकरी कर रहा होता है तो हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन आप तो हुक्म मानते हुए, लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ये ज़रूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी तो कहीं लाइन पर तो नहीं आ गई, आप गद्दारी के मरतकब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिस हुक्म के मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाग कर आप अपनी बंदूकों के साथ नहीं करना। 5th जनरेशन वॉर है, अब मुल्कों के अंदर से तोड़ा जाता है। आज अगर पाकिस्तान की पूरी कौम में ये जंग अपनी सड़कों पर, चौकों पर
گرلز بوائز کالجز یونیورسٹیز ہسپتالوں ہر جگہ پر اگر پاکستان کی عوام نے جاگتے ہوئے یہ جنگ نہ لڑی تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان اور امریکہ کی کالونی بن جائیں گے اور ہم اس کے اثر و رسوخ میں چلے جائیں گے. ہم ایک خود مختار ملک نہیں رہ پائیں گے. اور اگر آج ہم نے یہ اجتماعی شعور سے یہ جنگ کسی ٹینک سے، جنگ کسی ہیلی کاپٹر سے، یہ جنگ کسی جنگی جہاز سے، یہ جنگ کسی بارود اور میزائل سے نہیں لڑنی پڑنی. یہ جنگ اس ٹائم جاری ہے اور جنگ بیانیے کی جنگ ہے. یہ جنگ اس ٹائم اس چیز کی جنگ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، ہماری خود مختاری کس چیز کے اندر ہے. یہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں کی. اور پھر شروع میں وہی والی بات میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لانس نائک سے بریگیڈیئر یہ ساری باتیں کر کے تو شو کاز میں ظاہر ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا کہ جی جو نیوز اینکر تھی ARY کی، the news anchor was absolutely biased and alleged the government without taking its standpoint کہ جو بالکل biased تھیں. اور یہ پھر afterwards انہوں نے کہا بیپر آف ڈاکٹر شہباز گل آف پاکستان تحریک انصاف was included who uttered highly hateful، جنہوں نے جو باتیں کی وہ انتہائی نفرت انگیز اینڈ سیڈیشیس کامنٹ، یعنی کہ جو بغاوت ایسے کامنٹ تھے which tantamount to incite rank and files of armed forces towards revolt. یہ بات پیمرا لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. اچھا اینی آؤ، اس کے بعد جو بھی ایکشن ہوا تو اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جو ڈان کے سینئر جرنلسٹ ہیں مبشر زیدی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ARY go off air for this، یعنی وہی جو انہوں نے ویڈیوز کی وہ کر کی، انہوں نے کہا دس از پروپیگنڈا ناٹ نیوز. اچھا اس کے بعد غریدہ فاروقی اگین جو اینکر ہیں اور وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانی جاتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف فوج کے اندر بغاوت نافرمانی کو اکساتے ہوئے جو حکم فوج کو ملے ماننے سے انکار کر دے. یہ مطلب وہ کہہ رہے، انہوں نے کوٹ ان کوٹ کیا، یہ کیسا دشمن کا ایجنڈا ہے جو PTI مرکزی شخص پھیلا رہا ہے اور ARY اسے پروموٹ کر رہا ہے. کھلم کھلا ملک کے خلاف آئین کے خلاف ورزی، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مہم. پھر سید طلعت حسین بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ویڈیوز انہوں نے سب ان کی اپلوڈ کی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ ARY کی ٹرانسمیشن میں عمران خان کے نمائندے نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ عمران خان کے خلاف فوج کے درمیان اور نچلے درجوں میں نفرت پھیلانے میں کام اوپر سے چند لوگ کر رہے ہیں. عمران فوج کے اندر طبقات کا اصل نمائندہ ہے. اس ساری سازش کو کرنے والے اپنے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنا مطلب ہے کہ خلاصہ دیا اس میں کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. سازش کرنے والے نون لیگ اور دوسری جماعتوں کے سہولت کار ہیں. ان افسران کا احتساب کیا جائے گا. ان افسران کا حکم ماننے والے ان احکامات کو نہ مانیں اور اپنے ضمیر کی آواز سنیں. یہ چند افسران پاکستان کو ہندوستان کی کالونی بنا کر چھوڑیں گے. ان افسران کو کہتے ہیں کہ ہم سب نوٹ کر رہے ہیں، ہم آ کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے. PTI اچھا یہ پھر آگے اس تمام بیان کے دوران جو انتہائی، یہ اب ان کا پھر اپنا تبصرہ ہے کہ ان طلعت حسین کا کہ اس تمام بیان کے دوران جو انتہائی تسلی سے ایسے پڑھا گیا جیسے لکھا ہوا ہو. اینکر نے 20 سیکنڈ کی دو دوستانہ مداخلت کر کے اس کو مزید ہوا دی. باقی شرکا کا کمال خاموشی سے سنتے رہے. اچھا پھر یہ بھی بات کی طلعت صاحب نے کہ جی دوسرے الفاظ میں ARY کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے نمائندے نے فوج کے اندر بغاوت، نفاق، سازش اور غداری کی واضح پیغام کو فخر سے عام کیا. اچھا پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ ثاقب راجہ صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، میرے خیال ہے آج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا دور اور اعلان پہلی بار سنا اور دیکھا کوئی سرعام فوج میں بغاوت کرنے کی صلاح اور جواز پیش کرے. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اظہر جاوید صاحب جو ARY کے بھی میرے خیال ہے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں اور وہاں پہ برٹن میں، اور شاید ابھی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا کو، انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل عام فوجیوں کو پاکستان سے محبت کا درس دے رہے ہیں، اعلیٰ کمانڈ کا حکم نہ ماننے کا کہہ رہے ہیں. آئین و قانون کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ فوج میں بغاوت کے لیے اکسانے کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. الطاف حسین کے خلاف اس طرح کے الزامات انہیں بین کر دیا گیا، مطلب الطاف حسین کو بین کر دیا گیا. اچھا پھر ایک ہیں پاکستان سے باہر ایک صاحب ہیں، کافی سوشل میڈیا کے اوپر وہ
اپنا لکھتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، عاطف توقیر صاحب، انہوں نے کہا کہ گل صاحب نے اے آر وائی پر طویل تقریر جتنے بلا روک ٹوک کی، جس انداز سے فوج کے اندر موجودہ تقسیم کی وضاحت کی اور جس طرح سے فوج کے اندر اہلکاروں احکامات کو ماننے سے انکار کا پیغام پہنچایا، پاکستان کی پوری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ صاحبو ایک سانحہ دستک دے رہا ہے۔ اللہ کرے کوئی سانحہ نہ ہو، اللہ کرے کہ حالات پاکستان کے خراب نہ ہوں۔ مطیع اللہ جان پھر وہ لکھتے ہیں کہ شہباز گل کے الفاظ کا تسلسل اور بیان کا بہاؤ اور پھر فون پر یہ سب کہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ گل صاحب کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تحریر شدہ نکات پڑھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ اے آر وائی کے ساتھ طے شدہ تھا۔ اے آر وائی کے اینکر پرسن حضرات شاید کچھ جانتے ہوں گے۔ یہ ان کا اپنا مطلب تبصرہ ہے، مطلب انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اچھا، اسی لحاظ سے پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب ظاہر ہے وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ریڈیو پاکستان کو، وہ وائس آف امریکہ میں بھی رہے، ریڈیو پاکستان کو بھی ہیڈ کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ دس از کلیئر اینڈ unambiguous direction by Imran Khan Chief of Staff Shehbaz Gill to army officers to disobey the orders by the higher military command۔ وہی والی بات کہ وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جی جو فوج کی ٹاپ کمانڈ ہے اس کی آپ بات نہ سنیں، یہ فوجیوں کو اس طرح کی میسج دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ کتنی خطرناک ہیں اور کس قسم کی، اب مجھے نہیں پتہ اس وقت تک، ابھی تک ایک خاموشی ہے اسلام آباد میں بھی اور پنڈی میں بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن میں مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کا ایکشن ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے، مجھے کیا، میں جیسے سب کو آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ کلیئر کٹ ریڈ لائنز لگتا ہے کہ کراس کیے ہیں شہباز گل صاحب نے، اور اب کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ لیکن ایک انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اس تمام کے باوجود میں نے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی ٹاپ لیڈر کی طرف سے جو انہوں نے یہ باتیں کی، اس کی کنڈمنیشن نہیں ہوئی، اس کو نہیں کہا گیا کہ انہوں نے غلط بات کی، جو کہ وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اب میں ایک اور جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب نے وہاں پہ میرا بھی ذکر کیا کہ میں نے، اور ان کا بھی ذکر کیا سلیم صافی صاحب کا کہ جی ہم دونوں نے وہی جو شہداء کے بارے میں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تو وہ یہ کہ جی ہم دونوں نے کوئی ایک ایسا ری ٹویٹ کیا جو کہ کوئی خاص اس کی لائکس ایک لائک تھی کوئی، اور ہم نے وہ ری ٹویٹ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ سارا مطلب ہے کہ مسئلہ سب لوگوں تک پہنچا، اس طرح کی بات کی، اور یہ پی ٹی آئی والے فواد چودھری صاحب بھی نام لیے ہوئے، یار وہ بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یہ سانحہ ہوا اور وہ ہیلی کاپٹر غائب ہوا تو وہ تو دوسرے دن پتہ لگا، اس کا ملبہ ملا، اور پھر یہ کہ جی سارے کے سارے جتنے بھی فوجی تھے شہید ہو گئے۔ لیکن جس وقت غائب ہوا تو ود ان آورز عجیب قسم کے ٹویٹس آئے، بہت قسم کے ٹویٹس آئے۔ اچھا، یہ ٹویٹس سے ظاہر ہے، اور مجھے تو ظاہر ہے یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت بعد میں بات آئی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اطلاع تھی، اور وہ مطلب انہوں نے اپنا ایک بہت سے بیہودہ قسم کے اور نفرت انگیز گھٹیا قسم کے ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے، اور ظاہر ہے، اور اس قسم کے ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر بھی ہونا شروع ہو گئے سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپس کے اوپر، اور مجھ سے بھی مطلب شیئر کیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھ سے ایسے لوگوں نے شیئر کیے، ظاہر ہے جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے، اور جو ہرٹ ہوئے کہ دیکھیں یہ کس قسم کا موقع اور کس قسم کے گھٹیا ٹویٹس جو ہیں وہ مطلب کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اینی ہاؤ، ایک بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ شہباز گل، اور اسی قسم کی بات کی تھی بغیر نام لیے فواد چودھری صاحب، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی قسم کا آپ دیکھ لیں، کوئی اس قسم کا بیہودہ ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، ری ٹویٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ انڈورس کر رہے ہیں اس کو، اور اگر انڈورسمنٹ نہیں بھی ہے تو مطلب ہے کہ وہ پھیل رہا ہے، اور آپ اس چیز کو اپنے کامنٹ کے بغیر ایک ایسی چیز کو پھیلا رہے ہیں جو کسی دوسرے نے کی ہوتی ہے، اور اسے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ اس سے متفق ہو بھی سکتے ہیں اور آپ اس سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے۔ اور جنرلی ہم یہی کرتے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو ہم ری ٹویٹ کر رہے ہیں ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کوئی اس قسم کی میں نے اور پھر میں نے سلیم صافی صاحب کو بھی دیکھا ٹویٹر کے اوپر جا کے، انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی چیز کو ری ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ اس
دو ٹویٹس کے اوپر جو میں نے بتایا کہ جو مجھے دو ٹویٹس ملے، اور ٹویٹس تو خیر بہت ہوئے اس قسم کے، اور دو ٹویٹس اور ایک وہی والی بات جس کا ایک لائک اس وقت تک تھی، اور ایک ایسا تھا جس کی 25,000 فالوئنگ تھی اور میرا کوئی 87 تک لائکس اس کے آ چکے تھے. ان کی اسکرین شاٹ تصویر کھینچ کے، وہ جو بھی ان کے نام شام تھے وہ کھینچ کے، تو میں نے ٹویٹ کیا میں پہلے آپ کو بتا تو میں نے ٹویٹ کیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ری ٹویٹ والی بات، میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. چونکہ وہ پی ٹی آئی سے وہ لوگ اپنے آپ کو لکھا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ ان کے اگر آپ جا کے دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر لگ رہے تھے سارا کچھ، اور یہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پتہ لگ بھی جائے گا کہ یہ جنرلی کس پارٹی یا کس سے ان کا تعلق رہا. اور ایک تو بچے کی آلریڈی ویڈیو آ بھی چکی ہے اور اس نے کہا کہ میں تو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور سب کچھ اس طرح کی بات. لیکن اینی ہاؤ، میرا ٹویٹ تھا، کوئی ری ٹویٹ نہیں تھا، میرا ٹویٹ تھا ان اسکرین شاٹس کے ساتھ. ٹویٹ یہ تھا: عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی توجہ کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے سے کیسے کیسے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، انتہائی نفرت، اتنی نفرت، ایسی سنگ دلی. اور پھر میں نے کہا ایف آئی اے کو ان اکاؤنٹس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. مقصد میرا یہ تھا، اور ظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کا ایکشن لیں. عمران خان صاحب کو کہنے کا مقصد یا ان کے لیڈرز کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس چیز کو کنڈیم کریں سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنی اسٹیٹمنٹ میں، تاکہ یہ چیز، یہ ان لوگوں کی یہ ڈسکریجمنٹ ہو، یہ جو نفرت یہ جو لوگ پھیلا رہے ہیں ان کی ڈسکریجمنٹ ہو. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ایک اہم لیڈر سے میری بات بھی ہو رہی تھی واٹس ایپ کے ذریعے اس وقت، جب میں نے ان کو بھی میں نے یہ کہا، میں نے کہا آپ کو اس چیز کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے. اور میں ابھی کی بات، یہ تو میں نے اس وقت کہا اس چیز، لیکن کنڈمنیشن انہوں نے نہیں کی. اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کو، تاکہ یہ چیزیں رکنی چاہیے، اور ان چیزوں کو اس قسم کے بے شرم اور بےغیرت لوگ جو اس قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جنرلی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کا تعلق، اچھا یہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ کنڈمنیشن نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی جو جو اداروں کے اگینسٹ کیمپین چلتی رہی ہیں بہت سی، ان کیمپین میں ایون جس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا، ابھی تو انہوں نے بلاک کر دیا مجھے، اس انٹریکشن میں ان کو بھی یہ کہتا تھا کہ آپ کو اس قسم کی چیزوں کو ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کو کہہ کے کنڈمنیشن کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا. سو میرا کوئی ری ٹویٹ نہیں تھا، میرا ایک ٹویٹ تھا، اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اور مقصد یہ تھا کہ ایف آئی اے فوری ان کے اوپر ایکشن لے، ان کو بلاک کرے، ان لوگوں کو بلاک بھی کیا جانا چاہیے جو سب کچھ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں پہلے وہی جو دو ٹویٹس میں نے جو دو اکاؤنٹس کا کیا، ان اکاؤنٹس کی انہوں نے بھی تصویر کھینچی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 12-13 کوئی اور اس قسم کے اکاؤنٹس ایسے، خود مجھے نہیں پتا وہ کس کے کہاں سے، ظاہر ہے چونکہ بہت سے لوگ کر رہے تھے، ان اکاؤنٹس کا بھی انہوں نے پکچرز لے کے انہوں نے کہا کہ جی ان اکاؤنٹس کا پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری زیرو ٹالرنس ہے کہ جی اس قسم کی مطلب ہے کہ کوئی کرے. یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ہے اس میں تھا. اچھا، اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچ اکاؤنٹس ول بی بلاکڈ بائی پی ٹی آئی آفیشیل. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی آفیشیل اب بلاک کر دے گی. اچھا، یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا جو وہ کر رہے تھے، تو ان کی تمام کی اگر آپ دیکھیں تو ایسوسیشن وہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سارا کچھ. اور یہ کس قسم کی، اور میں نے دیکھیں اس کے بعد سٹوری بھی کی، میں نے نیوز میں بھی لکھا، ڈان میں بھی لکھا. میں نے بلکہ اپریشیٹ کیا کہ عمران خان صاحب جب دعا کرنے گئے، میں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا کہ وہاں پہ وہ جو ہیں جنرل سرفراز شہید جو ہے ان کے گھر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کنڈولنس کی، ان کے دعا کرنے گئے. حالانکہ وہ اپنے کسی قریب ترین دوست کے بھی جنازے پہ جاتے ہیں نا کنڈولنس کے لیے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو. لیکن اچھا کیا کہ وہاں پہ گئے تاکہ یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ عجیب قسم کا جھوٹا گندا پروپیگنڈا اب یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، اور جس میں ظاہر ذمہ دار لوگ ان کے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اب. اور سلیم صافی صاحب نے کیا انہوں نے بھی انہی ٹویٹس کے اوپر اس کو کنڈیم کیا کہ یہ کیا بےہودگی ہے، اس قسم کی بات کی. اور پھر انہوں نے ان کے اوپر زیادہ ناراضگی اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی بعد میں ایک خبر کی، اور جو کہ خبر ان کی 100% درست تھی، اور وہ یہ خبر تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جب وہ جنازے پہ جانا چاہ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ پلیز نہ آئیں، بیکاز شہیدوں کے جو عزیز رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے ان کے سینٹیمنٹس ہیں. اور یہ جو قسم کے ٹویٹس ہوئے اور یہ جو بےہودگی تھی ساری کی ساری، اس سے وہ لوگ اپسیٹ تھے. اور پھر ایک اور آپ کو آخر میں صرف بات میں کرتے ہوئے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ، ان کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم یا ان کے کسی لیڈر نے یہ کروایا ہے یا خود سے ہوا ہے،
یہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ پتہ لگ جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس انویسٹیگیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا نیا بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے اور سارا کچھ، اور اسی گرما گرمی میں مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل صاحب نے ایسی باتیں کر دی کہ جو ایک نئی اور اس سے بھی زیادہ سیریس کنٹروورسی ایک سامنے آ گئی، جس کے اوپر پیمرا نے کہا کہ یہ تو ریوولٹ، فوج کے اندر آپ ریوولٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی انسائٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، افسران کو. اور پھر موسٹ آف دا جرنلسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو سنایا کہ ان کا بھی یہ ویو پوائنٹ ہے. تو میری بس صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ان کے بیانیے میں کچھ ایسی بات ہے کہ ان کے فالوورز میں اتنی نفرت کیوں ہے، کہ کیا وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں جنہوں نے بے حرمتی کی، اور کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ججز کی تصویریں لگا کے ان کے اوپر جوتے مارے اور اس کو ان کی تصویر اور وہ ویڈیوز بنا کے تو وہ کیا؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ جنہوں نے ریپیٹڈلی کیمپین چلائیں، 1 2 3 نہیں، ریپیٹڈلی انیومریبل کیمپینز چلائیں اگینسٹ فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کے اگینسٹ. یہی پچھلے 3-4 مہینوں میں ٹرینڈز، اور کہتے بھی رہے، یہ دیکھیں ٹرینڈز، ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ، اور سب کے سب فوج اور اس کے ٹاپ کمانڈ کے اگینسٹ. تو کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ تو میری عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس کے لیڈر ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ کس قسم کی پالیسی ہے کہ اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ کسی چیز کا لحاظ نہیں، کسی چیز کا خیال نہیں، اور بالکل کہ جی جو بس ان کے صرف یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں بس، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہائیلی کنڈمنیبل چیزیں ہیں، اور یہ پہلے بہت سی کیمپین چلی، لیکن اب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ ہیلی کاپٹر والے جب ایشو کے اوپر جو تھا وہ ایک اس کا بالکل وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہوئیں اور اس کا ایک، اور میں خوشی مجھے اس بات کی ہے، اور ان کو تکلیف میرے ٹویٹ، یا میں آپ کو بتا دوں کہ سلیم صافی کے ٹویٹ سے کیوں ہوگی، کیونکہ ہم نے کنڈمنیشن کی، اور میری جب میں نے کنڈمنیشن کی تو اس کی کنڈمنیشن بہت سے اور جرنلسٹ نے کی کہ یہ کیا تمیز ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. ان کو تکلیف اس بات کے اوپر ہے کہ جی بڑی سموتھلی ہر قسم کی ان کی کمپین چلی، تو اس کے اوپر آ کے جو ہے یہ دیکھیں، اور یہ چونکہ اس سے پھر ہر کسی نے ان کو لعن طعن کی کہ یہ انتہائی بےہودگی اور بے غیرتی اور بے شرمی ہے. تو اینی ہاؤ یہ میں نے سوچا کہ ان ایشوز کے اوپر تھوڑا سا میں آپ سے بات کر لوں. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.